बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आपको बताएं कि हमारे प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है कश्मीर इशू के हवाले से होता है। आपको बताएं कि हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं, स्पेशली तौर पर पहले मैं आपको उनका तारुफ़ कराए देता हूं। राजा इम्तियाज़ ताहिर साहब हैं। आपको बताएं कि साबिक ये स्पोक्स पर्सन हैं। जो तनवीर इलियास ख़ान साहब हैं, जो भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, रहनुमा PTI आज़ाद कश्मीर हैं और 28 साल का इनका तजर्बा है सियासत का। सरदार क़य्यूम ख़ान साहब के साथ, सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब के साथ, राजा फ़ारूक हैदर साहब के साथ भी इन्होंने काम किया है। और ख़ास तौर पर आपको बताएं कि सरदार सिकंदर हयात ख़ान साहब के शागिर्द ख़ास में आते हैं। दूसरी जानिब आपको मैं बताऊं तो अंजमन ताजरान बाग के जो साबिक सदर हैं हाफ़िज़ तारिक साहब, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे और उन्हें हम लेंगे कॉल पे, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किलात की वजह से वो प्रोग्राम में स्टूडियो में नहीं आ सके। राजा इम्तियाज़ ताहिर साहब हमारे साथ अभी लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले राय साहब, मैं इस हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, मुझे बताइएगा, एक तो कश्मीर इशू है। कश्मीर इशू के हवाले से आप जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किस नहज तक पहुंच गई हैं। दूसरा, अभी वहाँ पे एक और तहरीक लाई गई है जिसके ज़रिए वहाँ पे गैर जो रियासती बाशिंदे हैं वो भी वहाँ वोट दे सकते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कि इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है और आप क्या कहना चाहेंगे। मसला कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पे अगर सच बोला जाए तो वो बहुत ही कड़वा होगा और उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन बहुत अलमिया है कि इस वक्त जिस पोजीशन में मसला कश्मीर है वो किसी भी कश्मीरी के लिए जो है वो नेक शगुन किसी एतबार से भी नहीं है। जब से मकबूजा कश्मीर के अंदर 5 अगस्त वाला वाक़ा हुआ, उसके बाद मेरा किला है हुकूमत पाकिस्तान से कि हम अपना केस उस तरह से नहीं कर सके, उसको प्लीट जिस तरह से करना चाहिए था। और एक उम्मीद है पाकिस्तानी अवाम से और बिलखसूस बेस कैंप के जो हमारे रियासती लोग हैं उनसे और हमारी हुकूमत से कि वो अपना हिस्सा अदा करें, हिस्सा बकदर जुस्सा। लेकिन पाकिस्तान के अदारों से और पाकिस्तान की हुकूमत से सख्त मायूसी है। और वहाँ पे ना सिर्फ ये कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, बल्कि आपकी लीडरशिप जो कैदोबंद की सौतें बर्दाश्त कर रही है और आपकी वहाँ पे लोग जो हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है का नारा लगाने वाले हैं, वो इबरत का निशान बनते जा रहे हैं। और ये नौजवान नस्ल जो इस पार है या उस पार है, उनके लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है और उनकी तरफ मैं महसूस करता हूँ कि मायूसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और हम तवक्को करते हैं बतौर कश्मीरी कि हम जो है वो अपनी कुर्बानी की हद तक जो पिछले 70 सालों से जो है वो हमारे उस पार दे रहे हैं और इस तरफ भी जो बॉर्डर के ऊपर जो रोज की बुनियाद पे अपना जो है वो हिस्सा अदा करते हैं, उनकी हद तक तो कोई गिला नहीं है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अदारों की तरफ से मसला कश्मीर के हवाले से बतौर कश्मीरी मैं मायूस हूँ। राय साहब, आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ और आपसे डेफिनेटली आप PTI के अहम रहनुमा भी हैं और एक अहम रोल दे रहे हैं। और ख़ुसूसन तौर पर मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि राजा इम्तियाज़ ताहिर साहब ने बड़ा अहम रोल दिया है PTI की हुकूमत बनाने में और ख़ास करके वस्ती बाग में सरदार तनवीर इलियास साहब को जितवाने में। तो राय साहब, आपसे इस हवाले से जानना चाहूँगा कि ये अब्दुल रशीद तराबी साहब के हवाले से कोई बात चल रही है कि उन्होंने पैसे लिए हैं और वहाँ पे विफाकी वज़ीर भी मौजूद थे उस वक्त के, अली अमीन गंडापुर साहब, और उस जगह आप भी शरीक थे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या इस बात में कितनी एक सदाकत है? मैं बिल्कुल इस बात को लव और बेबुनियाद करार देता हूँ। इससे पहले भी मैंने अपने 2-3 इंटरव्यू में कहा, तराबी साहब बहुत मोहतरम नाम है आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स का। और बिल्कुल उस ना सिर्फ मीटिंग का मैं हिस्सा था, बल्कि तराबी साहब को कन्विंस करने में मैं समझता हूँ कि मेरा भी बड़ा बुनियादी रोल था, जिस पे मैं को आज ज़्यादा मुतमईन भी नहीं हूँ। और मैं गवर्नमेंट को भी कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहूँगा, उनके जो लोग हैं मुताल्लिका उनको भी कहूँगा कि इसका फौरी तौर पे गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर साहब को इसका जवाब देना चाहिए। और तराबी साहब का बहुत मरकजी किरदार है हमारे हल्का बस्ती बाग में तनवीर इलियास साहब की जीत में। और कतन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसका ना सिर्फ हिस्सा हूँ बल्कि मेरे उस सारी जो शमूलियत है उसके अंदर जो स्क्रिप्ट लिखा गया था उस पर मेरे दस्तखत भी मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है और ये सब बेबुनियाद है।
राय साहब देखें, ये एक बड़ी सतह पर ये सारी चीज़ चल रही है कि अब्दुल रशीद तराबी साहब ने पैसे लिए हैं और करोड़ों रुपया लिया है। देखें, अपोजिशन जमातें भी इस पर वावेला कर रही हैं, आप तमाम तर चीज़ों से वाकिफ़ भी हैं, लेकिन अगर हुकूमती मौक़िफ़ इस हवाले से ना आए तो ये एक पेचीदा सिचुएशन है उनके लिए भी, और ख़ास करके वस्ती बाग के आवाम के लिए कि डेफिनेटली जिनके जहाँ से आप वोट लेते हैं वो वोट लेते हैं, और वोट लेके आपने वहाँ से वज़ीर आज़म बनवाया है। तो इस तमाम तर सिचुएशन के हवाले से आप वज़ीर आज़म को और ख़ास करके जो पीटीआई की हुकूमत है क्या कहना चाहेंगे कि जल्द अज जल्द मौक़िफ़ आना चाहिए? 100% आना चाहिए। मैं तराबी साहब को भी ये बात कहूंगा कि ये तराबी साहब का या मेरा जवाब नहीं बनता, ये बराह रास्त वज़ीर आज़म साहब का जवाब बनता है कि एक इतने बड़े कद-काठ वाले आदमी के लिए तमाम अपोजिशन और सियासी जमातों ने जो है वो मुतअद्दिद बार ये इल्ज़ाम लगाया, और मैं खुद मीडिया में देख रहा हूँ, और इसका बिल्कुल किसी और का जवाब नहीं बनता। वज़ीर आज़म बराह रास्त इसका जवाब दें, और हमारे जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है और जो पार्टी के जो इंफॉर्मेशन के लोग हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए। बहुत ज्यादती की बात है, गवर्नमेंट को अपना रद्द देना चाहिए। राय साहब, आपसे पूछूंगा कि आप तो बड़े एक्टिव रहे और आपने तनवीर इलियास को जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया वस्ती बाग में भी। आपसे ये पूछूंगा कि आप तो बड़े एक्टिव थे शुरू में जब गवर्नमेंट बनी, तो ये दूरियां क्या कैसे आना शुरू हुई और इसकी वजह क्या बनी, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएंगे? इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन हसन साहब जब बारिश खत्म हो जाए तो फिर छतरी बोझ सी लगने लगती है, और ये प्राइम मिनिस्टर इसका जवाब दे सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई नया पेंडोरा बॉक्स खोलूं, और इसका जवाब वही दे सकते हैं कि हमने क्या किया और हमारे साथ क्या हुआ। राय साहब, वैसे तो सियासी कारकुन जितने भी हैं, और आपने तो बड़ा अहम रोल दिया है, लेकिन वो पार्टी का एहसासा होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली आपने वहाँ पे कितने लोगों से कहकर वोट दिलवाया है, और अभी वही जिनको आपने मेंबर असम्बली बनवाया और आज वो वज़ीर आज़म हैं। तो इस हवाले से डेफिनेटली कल आपसे लोग भी सवाल कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा साहब, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन इलेक्शन था वस्ती बाग का, इसलिए कि तनवीर इलियास साहब का ताल्लुक बाग से नहीं है, और उनका वोट भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं था। ये गैर मामूली बात थी। और फिर हमारे सेंट्रल बाग के अंदर आपको पता है, आजाद कश्मीर के चंद एक हल्कों में से एक वस्ती बाग है जहाँ पे बहुत ज्यादा बरादरीज़म भी है, और उस कंडीशन में, उन सर्कमस्टेंसेस में उनका ना कोई वहाँ रूट्स थे, ना कोई उनका कोई एक्सपीरियंस था, ना वहाँ पे उनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग थी। तो 4-5 लोग हैं जिनका बहुत बड़ा मरकजी किरदार है, और ये गैर मामूली इलेक्शन था। मैं 91 से लेके ये आखिरी 2021 के इलेक्शन तक मैं हर इलेक्शन में एक्टिव रहा, पार्टिसिपेशन भी रही। ये हमारी जिंदगी का मुश्किल तरीन इलेक्शन था, और इस बात का इदराक प्राइम मिनिस्टर साहब को है या नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी है तो वक्त के साथ हो जाएगा। ये बहुत गैर मामूली बात थी जो बाग के लोगों ने उनको पजीराई दी। अल्लाह करे कि वो बाग के लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। इम्तियाज़ ताहिर साहब, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि किसी ब्यूरोक्रेट ने आपकी मुलाकात करवाई है साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब से, जिसकी वजह से तनवीर इलियास साहब आपसे नाराज़ हुए, और अभी तक ये सिचुएशन है कि आपको पार्टी के अंदर कोई ओहदा नहीं दिया गया। डेफिनेटली क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है तो ये आपका हक था। तो क्या ये बात सच है? देखिए, क़य्यूम नियाज़ी साहब के खिलाफ बतौर तर्जमान उस वक्त मैंने एक स्टैंड लिया था, और वो यकीनन लीडरशिप की डायरेक्शन थी। उसके बगैर तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ज़ाती हैसियत से कोई बात कर सके। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म नियाज़ी साहब के साथ मुलाकात का ताल्लुक है, तो मैं दयानतदारी के साथ आपको कहता हूँ वो अभी बाहयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। सरदार साहब भी बाहयात हैं, अल्लाह उनको भी ज़िंदगी दे। कि मेरी अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के साथ गुज़श्ता इलेक्शन में अब्बासपुर में जब वफाकी वुज़रा गए थे, तो दैट वाज माय लास्ट मीटिंग। और जिस ब्यूरोक्रेट के बारे में कहा गया वो आज़ाद कश्मीर का एक नामवर नाम है, और आज भी उसी ब्यूरोक्रेट के जरिए आप जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फायदा उठा रहे हैं। तो वो भी क्लियरेंस दे चुके हैं। मैं भी मुतअद्दिद बार ये बात कह चुका हूँ, और सरदार साहब के नोटिस में अब ये बात है भी कि कोई इस किस्म की, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं क़य्यूम नियाज़ी साहब के साथ मुलाकात कर सकता, चूंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि जो बातें मैंने कही अगर ज़ाती हैसियत में देखा जाए तो ये क़य्यूम नियाज़ी साहब के साथ ज़्यादती थी, लेकिन चूंकि वो मेरी ज़ाती गुफ्तगू नहीं थी, वो डायरेक्शन थी पार्टी की और पार्टी प्रेसिडेंट की, जिसकी वजह से मैंने की। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसी कोई मुलाकात होती तो मैं सियासी कारकुन हूँ, मुझे इस पर कोई मैं क्लियर कह सकता
اپنے ناظرین کے لیے میں ایک بار پھر آپ سے یہی پوچھوں گا، میں برملا آپ سے یہ ڈیفینیٹلی کیونکہ کوسچن کر سکتا ہوں، آپ کے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بھی پرابلم ہے، آپ نے اتنی محنت کی، میں آپ سے یہ دوبارہ سے پوچھوں گا کہ کیا یہ جو آپ نے بیان دیا تھا جس کی وجہ سے یہ اتنی دوریاں ہوئیں، آپ تو بڑا ایکٹیو رول دے رہے تھے، تو کیا صدر جماعت سردار تنویر الیاس خان کے کہنے پر آپ نے یہ بیان دیا؟ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، میں عمر کے ابھی اس حصے میں ہوں کہ ہمیں اب پختگی کے قریب ہیں، اگر ہیں یا نہیں ہے، لیکن اتنا زندگی اور سیاست کا ضرور تجربہ ہے کہ ہماری ذاتی ڈومین کیا ہے اور ہمیں ڈومین میں رہ کے بات کرنی چاہیے. تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ذاتی حیثیت میں میری کیا حیثیت تھی کہ میں آزاد کشمیر کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ بات کرتا. اس وقت کے سرکمسٹنسز بھی یہ تھے کہ تمام کابینہ اور تمام جو ہماری جو گورننگ باڈی تھی وہ صدر پی ٹی آئی سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ آ کے احتجاج کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کام نہیں ہوتے، کیبنٹ آن بورڈ نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے فیصلے پرائم منسٹر کرتے ہیں. تو اس بنیاد پہ پھر ظاہر ہے میری ایز اے اسپوکس پرسن ذمہ داری تھی، تو پھر میں نے اس کے اوپر رد عمل دیا تھا. نہیں مطلب میں تصور بھی نہیں کر سکتا میں. نہیں رائے صاحب، اس میں وہ آپ کو پالیسی وہاں سے دی گئی تھی؟ 100% وہ میری ذاتی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی. صحیح. نہیں تو اگر ان کیس آپ کو وہاں سے پالیسی دی گئی تھی تو کیا آپ نے اپر لیول پر مینز پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان میں ہے وہاں بھی کوئی رابطہ کیا کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ کیا ہے تو اس کے باوجود پھر دوبارہ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے تو ابھی تک نہ آپ کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکی، نہ باغ کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکی، اور ساتھ ابھی وزیر اعظم بننے کے بعد وہ ابھی ان کا کوئی دورہ آگے متوقع ہے، تو اس حوالے سے آپ کو آن بورڈ کیا گیا ہے؟ مجھے خود بھی اس جواب کی تلاش ہے، اور میں خود بھی وقت بہترین فیصلہ کرتا ہے. نہ صرف میں کسی چیز کے اندر آن بورڈ نہیں ہوں، بلکہ وہ سارے مرکزی کردار جنہوں نے تنویر الیاس صاحب کے باغ لانے میں اور ان کے جتوانے میں کردار ادا کیا، وہ بھی مجھے اسکرین پر نظر نہیں آ رہے. اور اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں ماسوائے ایک دو کے کوئی پولیٹیکل ورکر بھی آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا. تو میں خود اس جواب کے انتظار میں ہوں، اور اس پہ کوشچن مارک کیا ہے، میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں اسی چیز سے ایک چیز میں نے وہ سرچ آؤٹ بھی کی ہے، میں نے خاص کر کے نکالی ہے کہ آپ نے ایک چیز ذکر کی ہے کہ وسطی باغ میں سے جن لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا وہ بھی آج کل ان سے نالاں ہیں، اور وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بن چکے ہیں، اور ابھی نہ کوئی باغ میں ایز سچ اس طرح کا کوئی کام دکھائی دے رہا ہے. تو وہ لوگ کون سے ہیں؟ کوئی آپ مینشن کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ کلیدی کردار کن لوگوں نے ادا کیا؟ دیکھیے، کلیدی کردار اس کا کوئی سیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، چونکہ میں تو بطور پولیٹیکل ورکر ایک ورکر کو اور ایک ووٹر کو جس نے اس وقت سپورٹ کیا، آج کوئی بھی حالات ہیں، میں آج اس بات پہ کنوینس ہوں کہ 2021 میں سردار تنویر الیاس خان صاحب کو وسطی باغ سے جو سرکمسٹینسز تھے ان میں ان کی سپورٹ کرنا، ان کو ووٹ ڈالنا، وہ صحیح سیاسی فیصلہ تھا. اس میں بہت سارے لوگ تھے، اور سارے ووٹر کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس میں عبدالرشید ترابی صاحب کا بہت مرکزی کردار ہے، اور ان کی جو کہ لاسٹ مومنٹ پر شامل ہوئے تھے، لیکن ایک بہت بڑی سازش کو ہم نے ناکام کیا تھا. ورنہ ہمارے نمبر 2-3 جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے درمیان الائنس بن رہا تھا، اس میں سردار طاہر اقبال صاحب ان کا بہت مرکزی کردار تھا، اور اس میں ہمارے راجہ شفاعت خان صاحب جو آج کل چیئرمین ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیں ان کا رول ہے، اس میں افتخار رشید چغتائی کا رول ہے، اس میں بے شمار کردار ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. سردار صغیر بیگ کا رول ہے، اور سردار عاشق صاحب ہیں، ان کا بہت رول ہے، اور ہر ٹرائب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بنیادی کردار تھا وہ عبدالرشید ترابی صاحب کا اور سردار طاہر اقبال صاحب کا مین اور مرکزی کردار تھا. ناظرین آپ کو بتائیں کہ سابق ترجمان سردار تنویر الیاس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، امتیاز طاہر صاحب، ان سے آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں، اور ہر ایک لیول سے ہر ایک ٹچ دے رہے ہیں ہم، اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ انہیں پارٹی سے دور کیوں کیا گیا. آپ سے رائے صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ پارٹی میں ہی رہیں گے یا پھر پارٹی چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مشکل کوشچن ہے. یہ سوال مشکل ہے، لیکن اس کا جواب بس یوں ہی دے سکتا ہوں کہ ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹوٹی ہوئی ٹہنی بھلا کہاں جڑتی ہے. اور دیکھیے، وہ وزیر اعظم ہیں اور ان کے پاس سارا اختیار ہے، یہ ان کا پروگیٹو ہے کہ وہ کس کو ساتھ رکھیں اور کس کو نہ رکھیں. لیکن
گیند چونکہ ان کے کورٹ میں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہم 3 ماہ سے بالکل خاموش ہیں. آپ پہلے صحافی ہیں, کوئی 20 انٹرویو میں نے مس کیے ہیں اور میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اور میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جس کے ساتھ جو اچھا وقت گزارا ہو وہ آپ اور ان کے درمیان رہے, اور انشاءاللہ ہمارے درمیان یہ ساری باتیں رہیں گی. اور یہ فیصلہ انہیں کرنا ہے اور وہ کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, یہ انہیں پتہ ہوگا. میں تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہو گیا رائے صاحب. یقیناً میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بڑی مشکل سے میں نے رائے صاحب کو کور کیا ہے اور انہیں پروگرام میں لایا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی مشکل تھا. رائے صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک سوال اس حوالے سے بھی میں آپ سے کروں گا کہ کیا کوئی بیک ڈور چینل, کوئی رابطے ایسے ہو رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ابھی کے جو وزیر اعظم ہیں ہمارے سردار تنویر الیاس خان صاحب, دوبارہ سے آپ کی کوئی صلح ہو سکے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے ایک بہت بڑا رول دیا ہے, ایک دوسرے ایریا سے, ایک دوسرے ڈسٹرکٹ سے اپنے ڈسٹرکٹ میں لا کر انہیں جتوانا اور پھر مطلب کہ اسمبلی میں پہنچانا اور اس کے بعد وزیر اعظم کے منصب تک پہنچانا ڈیفینیٹلی بہت بڑا رول ہے. تو انہیں بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے. تو کیا کوئی صلح ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے؟ کوئی ایسے بیک ڈور چینل ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمارے درمیان کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی شدت اختلاف ہے. جب وہ وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد ہمارا بیک ڈور چینل سے ان کی فیملی کے ذریعے ہمارا رابطہ یقیناً ہوا ہے, اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکی چونکہ سرکمسٹنسز ایسے تھے. اور بیک ڈور چینل کیا ہوتے ہیں, بس جب آپ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ جاتی ہے. اور شاید میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اب میرے جیسے پولیٹیکل ورکر کی اب ضرورت نہیں رہی. جو کام ہم سے کروانا تھا وہ کروا لیا گیا. تو اب میں یہ محسوس کرتا ہوں اب ان کے دل و دماغ میں کیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. تو رابطے تو بہرحال ہوتے ہیں, پی ایم ہاؤس کے لوگوں سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی رابطے رہتے ہیں. یہ سیاست کا حصہ ہے اور رابطے تو ہیں اور رہیں گے. نہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں تو ایسے ہی ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کے لیے مشکلات ہیں تھوڑی سی نہیں زیادہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے جن لوگوں کو کنونس کیا ووٹ دلوانے کے لیے وہ کل آپ سے بھی سوال کریں گے. آپ حلقے میں جائیں گے, اگر ان کیس کسی پارٹی کے ذریعے سے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے, خاص کر کے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب کو, کہ ایک پارٹی کا اتنا قیمتی اثاثہ کہ جنہوں نے آپ کے لیے اتنا بڑا رول دیا, تو اگر وہ ایسے نہیں کریں گے صلح کے لیے, یا آپ کو ظاہر ڈیفینیٹلی عہدہ منصب بھی دینا چاہیے کیونکہ وہ لوگ آپ سے پوچھیں گے, تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے, سیاسی کارکن پانی کی طرح ہوتا ہے, اور ہم شاید اس لیول کے سیاسی کارکن نہ ہوں, لیکن ہم سیاست سردار صاحب کی پالیٹکس میں آنے سے پہلے بھی کرتے تھے. اور جن کے میں نے نام لیے ان میں ایک آدھ نام مجھ سے مس ہو گیا, محترمہ امتیاز نسیم صاحبہ جو آج کل ممبر اسمبلی ہیں, پارلیمانی سیکرٹری ہیں. اس دبنگ خاتون کا بھی بڑا مرکزی رول ہے, اور بہت مشکل حالت میں امتیاز نسیم نے سردار صاحب کو سپورٹ کیا اور ان کی ساری ٹیم نے. اور سیاسی کارکن جو ہے وہ اپنا راستہ بہرحال بنا لیتا ہے, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اقتدار میں ہی رہے. بہت سارے آپشن ہوتے ہیں, اور سیاست ہم 28 سال سے کر رہے ہیں, کہ 2021 سے تو شروع نہیں کی, اور انشاءاللہ سیاست کریں گے اور اپنی اوقات بساط میں اپنے ڈومین میں رہ کے کریں گے, اور سیاسی کارکن بہرحال راستہ بنا ہی لیتا ہے. امتیاز طاہر صاحب, آپ سے یہ جانوں گا کہ باغ کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آپ کیا توجہ دلائیں گے, اور ساتھ اس حوالے سے جو کام کاج ہو رہے ہیں یا نہیں ہوئے اس حوالے سے پی ٹی آئی کے لیے کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیے, لوگوں کی بہت توقعات ہوتی ہیں ہر دور میں, ہر اپنے منتخب نمائندے سے بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں, لیکن تنویر الیاس صاحب کا جو الیکشن کمپین پہ جو سودا ہم نے بیچا تھا وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ وہ ایک کارپوریٹ سیکٹر کے ایک بڑا نام ہے, اور ان کا ذاتی طور پہ پالیٹکس سے ہٹ کے جو ان کا کاروبار میں, انویسٹمنٹ میں اور اس چیزوں پہ تجربہ تھا, اس کا ہم نے بڑے دل کے ساتھ, ہم نے بڑے خلوص کے ساتھ لوگوں کے سامنے ہم نے یہ بات رکھی, اور اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوا. اس اعتبار سے چلے ابھی 3-4 ماہ ہوئے ہیں, اور اللہ کرے کہ ان کو پورا وقت ملے, تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی وقت ہے, ابھی مزید وقت دینا چاہیے. لیکن ابھی تک تو مجھے کوئی بڑی کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی کہ جس کو اپریشیٹ کیا جا سکے. رہی بات ڈیولپمنٹ کی, تو ممبر اسمبلی کی حیثیت سے تو ہر ممبر اسمبلی اپنے فنڈ جو بھی اس کے لیے مختص ہوتے ہیں وہ تو خرچ کرتا ہے. جو چھوٹی اسکیمیں, میں اس سے چونکہ پچھلے 4 ماہ سے 3 ماہ سے ڈی ایکٹیو ہوں, مجھے کوئی زیادہ علم نہیں ہے, لیکن جو ورکر یا جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں وہ کوئی ابھی تک بہت مجھے مطمئن نظر نہیں
نہیں آئے, لیکن میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ کو وقت دینا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے ابھی ان کے پاس گنجائش ہے اور وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اس سے بہتر ٹائم پرائم منسٹر صاحب کے لیے شاید ہی کوئی ہو کہ وہ وزیر اعظم بھی ہیں, وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور ان کے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہے. ان کے جو آبائی کانسٹیچوئنسی ہے جہاں سے میڈم شاہدہ سعید صاحبہ ممبر اسمبلی ہے, وہاں پہ بھی ان کے پاس بہت زبردست ٹیم ہے. اور بعد کے اندر تو پہلی دفعہ پچھلے ہمارے MLA مشتاق منہاس صاحب کے پاس بھی بہت اچھی ٹیم تھی, لیکن اس سے بھی اچھی ٹیم تنویر الیاس صاحب کو دستیاب ہوئی ہے, اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ موقع جو ہے وہ بار بار نہیں ملتے, اور وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے, اور اقتدار کا وقت بہت بہت تھوڑا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیسے گزر جاتا ہے. ناظرین, سابق ترجمان سردار تنویر الیاس خان صاحب امتیاز طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے یہ بھی جانوں گا کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, ہوں گے یا نہیں, اور آپ کی پارٹی پالیسی کے حوالے سے اور اپنی پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں تو اب پارٹی پالیسی تو بیان نہیں کر سکتا چونکہ اب یہ میری ذمہ داری نہیں رہی, لیکن بطور ایک ادنا ایک آزاد سیاسی کارکن کے کوئی بھی شاید ایسا ہو کہ جو طلبہ سیاست پہ اور بلدیاتی سیاست کے خلاف ہو. لیکن جس طرح سے بلدیاتی الیکشن روکنے کے لیے ممبران پارلیمنٹ کا اکھنڈ ہوا, اور جس طریقے سے جوڈیشری کو ڈیل کیا گیا, وہ یقیناً ایک کوسچن مارک ہے. پچھلی گورنمنٹ میں بھی فاروق حیدر صاحب کی حکومت میں بھی اپنی کمپین میں جو سب سے بڑی چیز رکھی تھی, جس میں اٹریکشن تھی, وہ بلدیاتی الیکشن تھے, اور بڑی ٹیکنیک کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلے ہوتے رہے اور یہاں تک پہنچ گئے. کچھ باتیں میرے منہ سے شاید ابھی مناسب نہیں ہوں گی کیونکہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے نیا پنڈورا باکس کھلے, لیکن یہ زبان زد عام ہے. ہمارا معاشرہ بہت پڑھا لکھا ہے, ہماری ریاست کے لوگ بہت سمجھدار, دور اندیش اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. پتہ ہے لوگوں کو ساری بات کا, کوئی کرتا نہیں ہے, لیکن امتیاز طاہر صاحب, گورنمنٹ نے اور پوری پارلیمنٹ نے امتیاز طاہر صاحب کا اس میں رول ہے, ابھی میں کوئی ٹھیک رول نہیں ہے. آپ کو روکوں گا, اور اسی پہ یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کل بھی جو وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا, اس میں بھی بڑا رونا دھونا تھا کہ وفاق ہمیں بجٹ نہیں دے رہا اور ہمیں مطلب کہ بہت کٹوتی کی گئی ہے, ڈیولپمنٹ کے فنڈ روک دیے گئے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے, یہ سارا سینیریو ہے تو بلدیاتی الیکشن ہو پائیں گے؟ دیکھیے, یہ بہت آسان سی بات ہے. مجھے نہیں اندر کا پتا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا ایٹیچیوڈ ہے جے کے گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان میں مختلف نظریات رکھنے والی حکومتیں رہی ہیں. پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو کشمیر میں سردار عبدالقیوم خان صاحب حکمران تھے, تو کچھ چیزیں زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوئی. اور اسی طرح پچھلے عرصے میں PMLN کی گورنمنٹ تھی اور پاکستان میں عمران خان وزیر اعظم تھے. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پولیٹیکل ایک رول دینا ہوتا ہے. آپ کی گورنمنٹ کی گورننس مجھے تو کم از کم اس وقت تک نظر نہیں آئی. آپ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں, آپ کے جو دماغ والے لوگ ہیں, ان کا رول دیں. ہر کسی کا اپنا اپنا رول ہے. آپ وفاقی حکومت کے ساتھ اس وقت تک میری نہیں اطلاع کہ آپ کا کوئی ٹاپ بیوروکریٹ یا کوئی امپورٹنٹ جو آپ کے منسٹرز ہیں انہوں نے کوئی بات چیت کی ہو. جب آپ پولیٹیکل بیس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف گفتگو کریں گے اور آپ اس کو ٹرینڈ سیٹ بنا دیں گے, تو پھر یقیناً تصادم ہوگا. آپ کی اپنی پارٹی ہے, اس پارٹی کے لیے آپ کام کریں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے مدد لینے کے لیے آپ کو بیہیو بھی کرنا پڑتا ہے. اور ویری انفارچونیٹ کہ میری ایک کابینہ کے ایک معزز رکن سے جو بہت امپورٹنٹ آدمی ہیں اور بڑے سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں, PTI میں بھی ہم سب سے سینئر ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کر رہے, اس طرح بات ہی نہیں کر رہے جس طرح جو ہے وہ ہمیں اس کا فائدہ ہو سکے. تو حکومتیں کوئی ہندوستان کی حکومت تو نہیں ہے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو بھی حکومت ہو اس سے کام لینے کے لیے آپ کو بیہیو کرنا پڑے گا. وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ابھی تک. امتیاز طاہر صاحب, آپ ترجمان رہے ہیں سردار تنویر الیاس خان صاحب کے. یہ بتائیے گا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ 3 بجے تک وہ سوئے رہتے ہیں اور عام آدمی کو ملنے کی کوئی بالکل وہ ان کی طرف سے نہیں ہوتی کوئی جستجو, اور کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ بہت کم بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں. جو لوگ مظفر آباد جاتے ہیں تو آگے پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اسلام آباد میں وہ بیٹھے رہتے ہیں, تو وہاں پہ سیکرٹریز بھی اس طرح کام نہیں کرتے, مینز بیوروکریٹس بالکل کام نہیں کرتے. تو آپ ترجمان تھے, تو آپ کیا کہیں گے, کوئی ایسی سچویشن ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں کوئی بھی طنز اور تنقید سے نہیں بچتا. میں چونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جب تنویر الیاس صاحب تشریف لائے تو اس کے بعد تو میں ان کے ساتھ نہیں ہوں, لیکن میں بھی یہ سنتا ہوں, میڈیا پہ دیکھتا ہوں, لیکن یہ ان کی ذاتی زندگی ہے, ان کا ذاتی ایٹیچیوڈ ہے. میں ایک گزارش آپ کو کر لوں, میرا شاید تنویر الیاس صاحب کے ساتھ اگلے مرحلے پہ ساتھ نہ رہے اور ہم ایک ساتھ نہ چل سکیں پالیٹکس میں,
نہ کوئی اتنا صاحب حیثیت اور ویل کنیکٹڈ آدمی آیا ہے، اور نہ مجھے مستقبل قریب میں کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہے. اس لیے کہ ذاتی طور پہ پالیٹکس میں ان کا ایکسپیرینس کم ہے، میں مانتا ہوں، یہ وہ خود مانتے رہے، لیکن تنویر الیاس صاحب کا جس لیول کے اوپر کانٹیکٹ ہے اور جس لیول کا ان کا جو ہے بزنس میں اور ٹورزم میں اور ان چیزوں کے اندر تجربہ ہے، یہ آزاد کشمیر میں کسی کا بھی نہیں ہے. ذاتی طور پہ وہ ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں، بڑے معروف اینکر ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ کم از کم ساری باتیں ہوں گی لیکن یہ شخص کھائے گا نہیں، یہ لگائے گا. تو آزاد کشمیر کے بجٹ میں اس شخص کی ذاتی طور پہ کوئی نہ انٹرسٹ ہے، نہ ان کا وہ لیول ہے. وہ 10 بجے آتے ہیں یا 1 بجے آتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس آدمی کو اگر تھوڑا سا موقع دیا جائے تو یہ آدمی میری ریاست کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. اور ہمیں بہت توقع تھی، میں آپ کو دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے الیکشن سپیچز میں کہا، انٹرویوز میں کہا کہ اس آدمی کے دور میں بھی اگر میری ریاست نہ بدلی تو پھر اللہ نہ کرے وہ کبھی بھی نہیں بدلے گی. تو میں چونکہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہوں، اس لیے میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. طنز تنقید سب پہ ہوتی ہے، جو لوگ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتے تھے انہوں نے کون سے تیر مارے ہیں، لیکن یہ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس آدمی سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. اب میری ریاست اور ہم فائدہ اٹھا سکیں گے نہیں اٹھا سکیں گے، میں نے کہا نا، میں سسٹم کا حصہ نہیں ہوں، میں اس پہ زیادہ معلومات بھی نہیں رکھتا اور تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتا. امتیاز طاہر صاحب، آپ نے ایک چیز مینشن کی کہ ہو سکتا ہے کہ سردار تنویر الیاس، کیونکہ ابھی پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے پارٹی صدر بھی وہی ہیں، تو شاید ان کے ساتھ ساتھ رہے نہ رہے. آپ نے راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ کام کیا، آپ نے سردار عتیق احمد خان صاحب کے ساتھ کام کیا، سردار سکندر حیات صاحب کے شاگرد خاص رہے آپ. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ابھی آپ کون سی پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ بہت سارے آپشن موجود ہیں، سب پارٹیوں میں ہمارے دوست موجود ہیں، آپ سے بھی رہنمائی لیں گے انشاءاللہ. اور میں ایک نہیں ہوں، ہماری بہت ساری ٹیم ہے، پوری ریاست کے اندر ہے، بھاگ میں ہے، وسطی بھاگ میں ہے، تو کوئی جلدی نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے سیاست ہی کرنی ہے، اب اس عمر میں ہم نہ نوکری کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے کاروبار کے مزاج ہیں، ہم تو بد نصیب ٹھہرے. تو بہت سارے آپشن ہیں اور وہ آپشن محفوظ رکھتے ہیں، پالیٹکس ہے اور دیکھیں گے، کوئی جلدی بھی نہیں ہے، لیکن یقیناً ظاہر ہے کسی سسٹم کا حصہ تو بنیں گے، ظاہر انڈیپینڈنٹ پالیٹکس تو نہیں ہو سکتی. امتیاز طاہر صاحب، آپ منجے ہوئے سیاسی کارکن بھی کہا، ڈیفینیٹلی آپ ایک کہاں سے آپ نے شروع کیا اور ابھی یہاں پہنچے، منجے ہوئے ایک سیاستدان ہیں، تو 15ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے حسن امین صاحب کے 15ویں ترمیم کے بارے میں جو کچھ میڈیا میں آتا ہے اور جو ہم تبصرہ کرتے ہیں، اس سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ دور ہیں. دیکھیے، ممبران پارلیمنٹ سے میں نے متعدد بار پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا مسودہ گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے آیا ہے؟ مجھے کسی سمجھدار اور وہاں بیٹھے پارلیمنٹ کے ممبر نے اس وقت تک تصدیق نہیں کی کوئی ایسی بات ہے بھی. 15ویں ترمیم کی اگر تشریح کے ذریعے کو لا نوئنگ آدمی کر سکتا ہے، لیکن اس کے بہت سارے حصے ہیں. میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ اس پہ پالیٹکس میں کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ والی بات ہے، لیکن یہ بہت حساس اور سنجیدہ مسئلہ ہے. ہمیں اپنے قد کاٹ کو دیکھ کے اس کے مطابق بات کرنی چاہیے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے اور ہمارا جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہماری جو شناخت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا سارا پاکستان ہے. میں اہل آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. جو بیچارے وہاں سنگینوں کے سائے تلے ہیں، ان کا بھی محور و مرکز اور جو سجدے کا رخ ہے وہ پاکستان کی طرف ہے. تو اس پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اس پہ آنے والے وقتوں میں چیز سامنے آ جائے گی. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آزاد کشمیر کے پارلیمنٹ سے بہت بالا ہے، وہ چیزیں کہیں بہت بڑے ٹیبل پہ ہوتی ہیں. دیکھیے، جی بی کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو کہ بہت بڑا پروٹیسٹ اے جے کے میں بھی ہوا، ساری طرف ہوا، لیکن جی بی کی لیڈرشپ نے خود کہہ دیا کہ ہم آئینی صوبہ بننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس میں ایک انٹرنیشنل فینومینا حائل تھا. آپ دیکھیں نا، سی پیک کا معاملہ، اللہ کرے سی پیک ہمارے ملک پاکستان کی جو ہے وہ تقدیر بدلے. سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ ہے بھی نہیں ہے، کہاں رکا ہوا ہے، وہ رکے گا یا چلے گا. تو ان سرکمسٹینسز میں بہت خاموشی کے ساتھ جی بی کا ایک معاملہ ہو گیا. اب اس اعتبار سے تو جی بی بھی ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. تو اس وقت ہمارے پالیٹیشین بہت بڑا رول ادا نہیں کر سکے. ابھی بھی فی الحال تقریریں ہیں اور عملی وقت آئے گا، اب وہ چیزیں سامنے آئے تو پھر تشریح کی جا سکے کہ کیا ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کو خدا نخواستہ کو مجروح کر رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک پاکستان کے سے ہمیں توقع ہے، اداروں سے مجھے ذاتی طور پہ اس بات کی توقع ہے، اگر سیاست سے
ہے کہ جو اسلام آباد کے اور جو پاکستان کے حق میں ہو، ہم اہل کشمیر کو وہی کرنا چاہیے. ہماری جب شناخت پاکستان ہے تو پھر اس پہ بہت شور نہیں کرنا چاہیے. چیزیں سامنے نہیں ہیں، سامنے آئی تو پھر اس پہ تبصرہ کیا جا سکتا. ناظرین، سابق ترجمان سردار تنویر الیاس خان راجہ امتیاز طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی آپ نے تمام تر ڈسکشن سنی کہ وہ ان کا کیا موقف ہے، پارٹی سے دوری کس وجہ سے ہوئی. رائے صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. خوش رہیں، خوش رکھیں. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ انجمن تاجران ضلع باغ کے صدر حافظ طارق صاحب جو سابق صدر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانیں گے. حافظ صاحب، فرسٹ آف آل یہ بتائیے گا کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان حوالے سے آپ آگاہ ہیں. ابھی وہاں پہ جو غیر ریاستی باشندے ہیں انہیں بھی ووٹ کا حق دیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اسد رائے صاحب آپ کا بہت شکریہ. اصل میں پچھلے 75 سالوں سے مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر بدترین جو ہے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور وہاں آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کی 10 لاکھ سے زائد فوج جو ہے وہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہاں خواتین، بچے اور جو بوڑھے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اور جیلوں کے بڑی تعداد جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہے. لیکن آج تک جو ہے نوجوان جو بچے ہیں ان کے والدین نے ان کی لاشیں اٹھائی ہیں. وہاں جو بہت ساری نوجوان خواتین جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود وہ تحریک جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی. کوئی اس میں جو ہے نا وہ جو جذبہ ہے اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. دن بہ دن جو ہے لوگوں کے جذبات بڑھ رہے ہیں، اور اس وقت بھی پچھلے تقریباً 2.5-3 سال سے وہاں مکمل طور پہ لاک ڈاؤن ہے، اور بھارت اپنی جو ہے نا وہ چال چل رہا ہے. لیکن کسی صورت بھی جب تک دل سے لوگ قبول نہیں کریں گے، وہ ایک نہیں 10 وہاں پہ جو ہے نا وہ قانون سازی کرے، وہاں لوگوں کو آباد کاری کرے، لوگوں کی ہندو کی آباد کاری کرے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو نہ اپنے ساتھ ملا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی صورت جو ہے وہ کشمیری جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے. حافظ طارق صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ مظاہرے کر رہے ہیں، ابھی تک سچویشن کیا ہے؟ کچھ بہتری ہوئی ہے یا نہیں؟ رائے صاحب، پہلے سے کافی بہتری ہوئی ہے. ابھی پہلے تو یہاں پہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور بیچ میں جو ہے ایک تو شیڈول کی لوڈ شیڈنگ ہے، بیچ میں فورس لوڈ شیڈنگ انہوں نے شروع کر دی تھی جس کا کوئی شیڈول نہیں تھا. جس وقت واٹا والے مرضی ان کی کہ وہ بجلی 2 گھنٹے مسلسل بند کرے، 3 گھنٹے کرے، یا گھنٹے کے بعد بجلی 10 منٹ آئے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا گھنٹے کے لیے بند کر لیں. پورے آزاد کشمیر بھر میں جو ہے تمام لوگ سراپا احتجاج ہوئے، اور خصوصاً جو ٹریڈ یونین ہے، تاجر تنظیمیں ہیں، آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے جو ہے نا تعداد میں تاجر نکلے، شٹ ڈاؤن کیا، مظاہرے کیے اور جلسے جلوس ہوئے، اور اس میں پھر کافی حد تک کمی آئی ہے. ہمارے اس ریاست کے اندر جو بجلی پیدا ہوتی ہے آزاد کشمیر میں وہ 4000 میگا واٹ کے قریب ہے، اور ہماری ضرورت جو ہے وہ 400 میگا واٹ ہے. اور اگر ہمیں وہ بھی نہیں دی جاتی، چاہیے تو یہ کہ ہمیں یہ بجلی آزاد کشمیر کو ایک تو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دیا جائے، اور پھر یہاں پہ بجلی جو ہے وہ لوگوں کو فری ملنی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہاں پہ جو ہے نا اتنے ٹیکسیز ہیں، بلات بھی لوگ دے رہے ہیں، اس کے باوجود یہاں پہ بجلی بھی یہاں پیدا ہوتی ہے اور پھر یہاں لوگوں کو نہیں ملتی. اور پھر ایسے ٹیکسیز لگائے ہوئے ہیں کہ جو فیول چارجز ہیں، یہاں پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور لوگ جو ہے نا وہ تیل کا ٹیکس یہاں پہ ادا کر رہے ہیں. تو ہمارے ریاست کے اندر بھی جو آج پچھلے 20-30 سال سے جو حکمران ہیں انہوں نے بھی اس طریقے سے آزاد کشمیر کے شہریوں کی نمائندگی نہیں کی جس طرح ان کو نمائندگی کرنی چاہیے تھی. تو ابھی تو لوڈ شیڈنگ میں خاصی کمی ہوئی ہے. اس میں آگے بھی ہمارا اسلام آباد میں اجلاس ہوا تھا، پورے آزاد کشمیر کی تاجر قیادت تھی، اور اس پہ کچھ بہت ساری باتیں ہم نے طے کی ہیں کہ اب اگر جو ہے نا اس طرح کی فورس لوڈ شیڈنگ ہوئی اور یہ ٹیکسیز جو انہوں نے لگائے ہیں ان کو ختم نہ کیا تو پھر ہم پوری ریاست کو جو ہے نا یہاں شٹ ڈاؤن بھی کریں گے اور اسلام آباد کی طرف بھی مارچ کریں گے، تاکہ جو ہمارا بنیادی حق ہے وہ ہمیں کم از کم جو ہے نا وہ دیا جائے، اس کے لیے ہمیں احتجاج نہ کرنا پڑے. حافظ طارق صاحب، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بتائیے گا، کیا آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ اور ساتھ ایک چیز ایڈ کروں گا، انجمن تاجران کے رول کے حوالے سے آپ الیکشن کے حوالے سے کچھ بتا رہے تھے کہ ابھی تک الیکشن نہیں ہو سکے، اس کی وجہ کیا ہے اور کب تک کروا رہے ہیں؟ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تو
آزاد کشمیر کے جتنے ممبران اسمبلی ہے رائے صاحب وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ الیکشن ہو، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو اختیارات ہیں وہ ظاہر ہے نجی سطح تک منتقل ہوں گے، اور کوئی بھی آدمی اپنے اختیارات میں کمی نہیں چاہتا۔ اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ قصوروار ہے۔ جو لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، وہ بھی صرف اپنے کارکنوں کا جو ہے نا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اندر سے وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہو۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ الیکشن ہوں گے، سپریم کورٹ نے بھی جو ہے نا ایک اس کی جو ہے وہ ڈائریکشن دی ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک پیج پہ ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور مجھے لگتا نہیں، اور باقی نوجوان جتنے ہیں جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، جو سیاسی کارکن ہیں، وہ سارے پورے ریاست کے اندر اس وقت جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم بھی جو تاجر تنظیموں کے لوگ ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کو کہیں چھوٹا موٹا کوئی وارڈ کی سطح کا مسئلہ ہے، میونسپل کارپوریشن والوں کے ساتھ، ضلع کونسل والوں کے ساتھ، بی ڈی اے والوں کے ساتھ اگر آپ کا کوئی ایشو ہے تو آپ کو ایم ایل اے یا اس کے پی آر او یا جو ہے نا اس کے کسی عزیز کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ وارڈ کا جو کونسلر ہوگا، جو میئر ہوگا، جو ضلع کونسل کا چیئرمین ہوگا، آپ ضلع میں بیٹھا ہوگا، آپ اس کے پاس جائیں گے، 10 منٹ میں آپ کا ایشو سالو ہو جائے گا۔ تو اس لیے الیکشن ضروری ہے، اور یہ جو اختیارات ہیں یہ نچلی سطح تک منتقل ہونے چاہیے۔ باقی تاجران کے الیکشن میں بھی انشاءاللہ کافی تاخیر ہو گئی ہے، اور ہم ابھی کچھ چند دنوں میں تک انشاءاللہ الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا۔ ہمارے جو باقی سینئر رہنما ہیں وہ سارے ان سے کچھ سے مشاورت ہو گئی ہے اور کچھ سے رہتی ہے، اور وہ مشاورت کمپلیٹ کر کے تو ہم جو ہے نا انشاءاللہ الیکشن شیڈول کا اعلان کریں گے۔ اس میں جو بھی ساتھی حصہ لیں گے پینل کی صورت میں، وہ ان کو حق ہے کہ وہ اپنا پینل جو ہے نا وہ اتارے، اور تاجر جس کا انتخاب کریں گے وہی تاجروں کا نمائندہ ہوگا۔ ایسے میں اپنے طور پہ جو ہے نا تاجروں کا نمائندہ کہلاؤں، دوسرا تیسرا کہلائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو الیکٹڈ نمائندہ ہوگا وہی تاجروں کا حقیقی نمائندہ ہوگا۔ حافظ صاحب آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ، ٹائم کی قلت ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے بات چیت ہوگی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ سابق ترجمان سردار تنویر الیاس امتیاز طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انجمن تاجران کے سابق صدر باغ سے حافظ طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، یقیناً پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔